लंदन की वजाहतें, नवाज शरीफ का एतमाद, पीपी ने फिर मुंह फेर लिया, एमक्यूएम को 25 अरब की उम्मीद, मुस्लिम लीग का शो, झगड़ा पानी का और इंडिया को एक और मुंह की खानी पड़ी। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम में बहुत सारी खबरों पर गुफ्तगू करूं, लेकिन बहुत ही अहम तहलका अंगेज खबरें आज आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल करनी है। इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया और इस वक्त इंडिया की खारजा पॉलिसी को एक शदीद धचका लगा है। जबकि मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा तो मैं इस पर भी करूंगा कि उसी इंडिया से एमक्यूएम लंदन की मदद मांगने के बाद फिर क्या हुआ, ये भी शामिल रखेंगे। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का एक शोर, नवाज शरीफ आखिर अब क्यों बोल पड़े, तहरीक इंसाफ को झटका लगा है या फिर अब मजीद उसको आगे जाने की उम्मीदें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उनसे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर 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 दबाइए ताकि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम की तमाम नेमतों से नवाजा है। गुफ्तगू में अहम मोड़ और अहम वक्त और अहम वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो रहे हैं, जहां पूरी दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग की घंटियां बज रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त यूक्रेन ने जो हमला किया है वो पर्ल हार्बर के हमले के बराबर है। और इस वक्त रूस की तरफ से ये तवक्को, उम्मीदें या बहुत सारे लोगों को ये शक या शुबहात या आप कोई भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए, ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि मुज़ाकरात चाहे एक तरफ हो रहे हो या ना हो रहे हो, इस पर हमला ज़रूर होगा और हो सकता है ये हमला एटमी तौर पर हो। इस हवाले से मैं एक तफसीली अपना वीलॉग करूँगा, लेकिन अभी के लिए ये कि इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक तनाव की कैफियत ज़रूर मौजूद है। उसके बाद फिर दूसरी बड़ी खबर आई है, इंडिया को हर महाज पर नाकामी और नाकामी हो रही है। यूं लग रहा है कि मोदी के जो सितारे हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गर्दिश में हैं और इस वक्त इंडिया लगता यूं है कि बकौल किसके, अगर कहा जाता है कि अगर बहुत सारे लोगों की कुंडलियां अगर मिलाई जाएं तो उन कुंडलियों में ये वाज़े तौर पर इशारा मिल रहा है कि इस वक्त इनके सितारे नहायत ही बुरे वक्त में चल रहे हैं। पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया और उस इल्ज़ाम के आयद करने के बाद जो दावे किए गए और फिर पाकिस्तान पर एक जारहाना जंग मुसल्लत करने की बात की गई, उस पर मुंह की खाई। जब मुंह की खाने के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन, तुर्की, अजरबैजान और कई ममालिक खड़े हो गए, यहां तक कि उनका वफ्द अगर कोलंबिया गया तो कोलंबिया वालों ने भी पाकिस्तान के साथ देने का अलीउल ऐलान कर दिया। वहीं पर इंडिया को शिकस्त दर शिकस्त हो रही है, तो अब यह हो रहा है कि मोदी को कोई भी मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा G7 ममालिक का इजलास, उन 7 बड़े मुल्कों का इजलास होता है कि जिसके अंदर बहुत ही तमाम सुपर पावर्स जो इस वक्त की होती हैं वो शामिल होती है। 6 साल से ये G7 को कायम किया गया और अब वो वक्त आया है कि G7 में पहली बार जो इजलास इस वक्त कनाडा के अंदर हो रहा था उसमें मोदी को बुलाने से इनकार कर दिया गया। यह खतरनाक किस्म की खबर है कि मोदी को बुलाने से वहां पर वाज़े तौर पर इनकार कर दिया गया। कनाडा ने वाज़े तौर पर मोदी पर, उसकी रॉ पर, उसकी दहशतगर्द जमातों पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि वो उनके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं और यहाँ पर सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्विस हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम लेने के बाद जब उनके यहाँ वज़ीर आज़म की तब्दीली भी रोनुमा हुई है, उस वज़ीर आज़म की तब्दीली के बावजूद भी लगता है कनाडा की जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और वो मोदी के जो गुजरात का, जो कनाडा का, जो पाकिस्तान का, जो दुनिया का कातिल है, जो कनाडा के अंदर कत्ल करता है, उसको बुलाने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। ये वो बात है कि जिसके बाद इंडिया के अंदर आग लग गई है। आइए इंडियन मीडिया की कुछ झलकियां देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां मामला किस हद तक और किस नहज पे पहुंच चुका है। Breaking news that's now coming in. This is to do with the G7 summit that is being hosted by Canada. Prime Minister Modi is unlikely to attend that meeting, which is the first in the last 5 years. नफरतें जब आप फैलाने लगते हो, अपने आप को गुरूर के अंदर उस हद तक लेकर जाते हो कि जहां आपके अंदर इंसानियत मर जाती है, तो उसके बाद फिर दुनिया आप तो कैसे छोड़ती है, यह आपके सामने मौजूद है।
لیکن جہاں مودی کا سب کی طرف سے ساتھ چھوڑا جا رہا تھا، وہیں ایم کیو ایم لندن کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا اہم اور بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا بیان آیا، جسے انڈین میڈیا نے کس طریقے سے کور کیا، پہلے یہ دیکھیے۔ پاکستان کے نرواست نیتا اور متحدہ قومی موومنٹ کے فاؤنڈر الطاف حسین نے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے مدد کی گہار لگائی ہے کہ انڈین میڈیا کی کوریج تھی۔ الطاف حسین صاحب نے خطاب کیا اور اس خطاب میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلاس کے اندر جو ایک پروگرام ہوا، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایم کیو ایم لندن نے بڑا شدید مزاحمتی بیان دیا تھا کہ وہاں ایک ڈاکیومنٹری دکھائی گئی تھی جس میں ایم کیو ایم لندن کو بی ایل اے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھارتی فنڈنگ ہے، جس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد الطاف حسین نے خطاب کیا، اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم پر رو کا الزام لگاتے ہیں تو پھر صحیح ہے، مودی ہماری مدد کرے، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد معاملہ وہ بیان میں تو گزر گیا، لیکن بعد میں ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے نام سے ایک ٹویٹ پورا کیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مودی سے مدد کی گئی، اور اس کے بعد شدید رد عمل آیا جس کے بعد اس بیان کو واپس لینا پڑا۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایم کیو ایم لندن جس پوزیشن نے، اس میں کسی کے ایڈ ہونے سے تو فرق پڑ سکتا ہے لیکن کسی کے نکلنے سے مائنس ٹو مائنس ہی ہوگا۔ مگر اس کے بعد اب بیانات کا سلسلہ جاری ہے، وہ مسلسل بیانات دے رہے ہیں، اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم کیو ایم اس طرح کے بیانات، ان کے الطاف حسین صاحب جب بیانات دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی تشریحات اور وضاحتیں ایک زمانے میں ڈاکٹر فاروق ستار کے ذمہ ہوتی تھی، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ذمہ ہوتی تھی، وہ ہٹ کر اب اس وقت لندن رابطہ کمیٹی اس کی وضاحتیں یا ایکسپلینیشنز دے رہی ہے۔ کتنا نقصان پہلے ہو چکا ہے، ظاہر ہے اب وہ بڑے نقصان کے بعد یہ نقصان اتنا معنی نہیں رکھتا، لیکن بہرحال وہ نقصان کی زد میں ضرور ہے۔ اب اس نقصان کو کس طریقے سے ایم کیو ایم لندن کور کرتی ہے، یہ بھی بہت اہم موقع ہے۔ مگر اس اہم موقع پر ایک اور ٹرن آیا، بہت اہم ٹرن آیا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے رہنما جو اتنے عرصے سے خاموشی لیے ہوئے تھے، جو مسکراتے بھی تھے تو زیر لب مسکراتے تھے، جو گفتگو بھی کرتے تھے تو بہت ہی لمیٹڈ گفتگو کرتے تھے، اور میڈیا کا تو انہوں نے جیسے بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ گفتگو کرنے سے اجتناب برت رہے تھے۔ بڑے بڑے طوفان آئے، جنگ ہوئی ان کی حکومت، لیکن انہوں نے خاموشی رہی۔ وہاں پر پنجاب حکومت، یہاں پر تحریک انصاف کی طرف سے باتیں، اور کئی واقعات پر واقعات، 26ویں آئینی ترمیم، لیکن وہ خاموش رہے۔ مگر اب وہ لندن گئے، اس بار جب وہ لندن گئے تو جہاں ان میں تبدیلی دیکھی گئی کہ نئے گلاسز انہوں نے پہنے، وہیں پر یہ بڑی تبدیلی دیکھی گئی کہ انہوں نے بیانات دی اور اپنی وہ کامیابیوں کو گنوایا کہ جو وہ جنگ کے دوران بھی گنوا سکتے تھے لیکن نہیں گنوایا۔ مگر اب انہوں نے یہ باتیں گنوائی تو کیا مسلم لیگ نون، اگر آپ یہ کہیں گے ہو سکتا ہے انہوں نے لندن میں جا کر گفتگو، پچھلی بار بھی وہ لندن گئے تھے لیکن انہوں نے میڈیا کو اوائڈ کیا تھا، منع کر دیا تھا میڈیا سے کہ ہم بات نہیں کریں گے، تو ہم کیا سمجھیں اس سے؟ نواز شریف صاحب عام طور پر اسی وقت بولتے ہیں کہ جب ان کو یقین ہو جائے کہ اب مجھے بولنا چاہیے۔ صرف موٹر ویز تک نہیں ہے، صرف اپنا جو ہے نا یہ ڈیمز تک نہیں ہے، صرف بجلی کے پاور پلانٹس تک نہیں ہے، صرف اپنا جو ہے نا یہ اکانومی کو بہتر کرنے کی بات میں نہیں کر رہا کہ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو J-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اب وہ اپنی باتیں کیوں گنوا رہے ہیں؟ جبکہ اس وقت اگر خود ان کے وزیر اعظم، ان کے بھائی مسلم لیگ نون کے اہم رہنما شہباز شریف صاحب ہر جگہ پر فیلڈ مارشل کو اس ساری چیزوں کا کریڈٹ دیتے ہیں، کچھ بدل رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنا یوم تکبیر بنایا 28 تاریخ کو، اس میں رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بہت زیر بحث رہا۔ مسلم لیگ نون نے جگہ جگہ اپنی تقریب کی، یہ تقریب انہوں نے کراچی کے اندر بھی کی، جو کہ عام طور پہ مسلم لیگ نون کراچی کے اندر اپنی اتنی سرگرمیاں نہیں کرتی ہے، لیکن اس بار یوم تکبیر پر اس 27 اور 28 کی درمیانی شب کو انہوں نے مین نمائش پر پروگرام کیا اور اس کے بعد پھر یکم کو بھی پروگرام کیا۔ تو مسلم لیگ نون اپنے آپ کو کیا سندھ کی سیاست کے اندر ایکٹیویٹ کر رہی ہے ان ایونٹس کے طور پر، جو اب وہ روڈ شوز کرنا یا عوام نے آنا شروع ہوئی ہے؟ یہ کس بات کو اشارہ کر رہا ہے؟ لیکن ان اشاروں سے
آپ گھبرائیے نہیں. ان اشاروں میں پھر ایک کہانی آگے چھپی ہوئی ہے. خبریں بہت ساری ہیں میرے پاس, ایک کے بعد دوسری خبریں. دوسری طرف ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے. لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ بھی مذاکرات کروانے پاکستان کے مقتدرہ حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ایک نام آتا گیا کہ آدم سواتی مذاکرات کر رہے ہیں. اس کے بعد آدم سواتی پھٹ پڑے اور کہا کہ بھائی میں تو کوشش کر رہا تھا, اب نہیں کروں گا. ایک بڑا اہم نام گزشتہ ایک مہینے سے زیر گردش کے ایک امریکہ میں موجود ایک بڑے ہی فنڈ ریزرز ہیں, بڑا ڈاکٹر ہیں اور فلاں ہیں ڈھمکانا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک ملاقات اور ایک تعلق کی بہتری کی گفتگو کے لیے سرگرم ہے. پھر ایک دم خبر آتی ہے کہ وہ اب عوام میں آ رہے ہیں. وہ چھپے ہوئے تھے, اب عوام میں آ گئے. انہوں نے منصور علی خان کو انٹرویو دیا, آپ سب جگہ انٹرویو دے رہے ہیں, کہہ رہے ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے, میں نہیں کروا سکتا مذاکرہ. اب یہ خبر اہمیت کیوں رکھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اگر مذاکرات کی ناکامی ہوتی ہے, اگر یہ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں, تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ اس ناکامی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون طاقتور اور نواز شریف کا بولنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا, اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے دوری کی بنیاد پر کسی اور ثالث کو تلاش اب کہاں کرے گی. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب بولنا کیوں شروع ہوئے. تحریک انصاف کے وہ راستے تمام ایک کر کے ہٹتے جا رہے ہیں. تو کیا خان کے آنے کی امید ہے ختم ہو جائے گی؟ کیا ہم یہ سمجھے کہ اب کوئی امید نہیں رہی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ, ہم نے اس ملک کے اندر ان تمام لوگوں کو جنہیں غدار کے خطاب دے کر یہاں تک کہ پھانسی گھاٹ تک بھی پہنچایا گیا, ان سب کو بعد میں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ملتے ہوئے دیکھے. اور جن کو حب الوطنی کے جن کے اوپر سرٹیفکیٹ تھے, بعد میں ان کو غدار ڈکلیئر کرتا ہوئے دیکھا گیا. بے تحاشا مثال ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس کے بعد ان کی جماعت کو را کا ایجنٹ کہا گیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 نہیں 4 نہیں 17 سال سے تو سندھ میں حکومت ہے. ہم نے ایم کیو ایم کے متعلق سنا کہ سارے غدار را کے ایجنٹ, اور اس کے بعد ہم نے پرویز مشرف دور میں ایم کیو ایم کا عروج دیکھا, وہ وقت بھی دیکھا. تو یہاں وقت بدلتے دیر تو نہیں لگتی نا. تو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, لیکن ثالث کیوں ہٹ رہے ہیں؟ یہ ہٹتے جا رہے ہیں. اور یہ پنجاب کے الیکشن کے اندر بھی واضح طور پر نظر آیا. مسلم لیگ نون جیت کے ان کی اپنی سیٹ ضرور تھی, لیکن ظاہر تحریک انصاف کیا کمزور پڑتی جا رہی ہے جس کی طرف اشارے ہو رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. حالات اور واقعات ہیں, اور یہ تمام سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. اگلی خبر اس کے بعد, ایم کیو ایم پاکستان کو امید یہ دلائی گئی کہ ان کو اس سال 25 ارب روپے ملیں گے, جو کہ 20 ارب روپے کراچی کی ترقیات کے لیے اور 5 ارب روپے ملیں گے ان کو حیدرآباد کی ترقیات کے لیے فیڈرل سے ان کو ملے گا. لیکن مالیاتی سال اختتام پر پہنچا اور کل ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا جو ہوا, اس میں بھی یہی باتیں ہوئیں کہ جناب اس 25 ارب ملیں گے یا نہیں ملیں گے. تو کیا ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے قائد کو چھوڑنے کے بعد, اپنی نئی جماعت بنانے کے بعد, پی ایس پی کو ساتھ ملانے کے بعد, 18 سیٹیں ملنے کے بعد بھی کچھ نہیں مل رہا؟ اور دوسری طرف 2 وزارتیں ملی ہوئی ہے. اس میں بھی سنا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے اپنے سیکرٹری کے ساتھ اختلافات ہو گئے, اسپیشل سیکرٹری کے ساتھ. اور جو اسپیشل سیکرٹری نے خط لکھا ہے پی ایم ہاؤس کو, وہ بھی بڑا معنی خیز ہے. اس کی ایک لائن, ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہے. بڑے الزامات ہیں اس میں. خیر, ہم اس پر ابھی ڈسکشن میرا موضوع نہیں ہے. تو موضوع یہ ہے کہ اب یہ وقت بدل رہا ہے اور چیزیں کچھ بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ طاقت کے محوروں میں جو تقسیم کا فارمولہ طے تھا, اس تقسیم کے فارمولے میں کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں, جس کے واضح اشارے مل رہے ہیں. اور میرا جملے پر غور کیجئے گا کہ طاقت کے محوروں میں جو اختیار کی تقسیم کا فارمولہ تھا, اس میں تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. یہ جملہ آپ بٹھا لیجئے, اگر آپ کی اردو مضبوط ہے تو یہ ہونے والا ہے.
آگے آگے کیا ہوگا دیکھتے جائیے, وقت کیسے بدلتا جاتا ہے یہ بھی دیکھتے جائیے. آج کے لیے اتنا ہی. اہم خبروں کے ساتھ اگلے روز پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو رہوں گا, لیکن اس والی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا, دونوں ویڈیوز کو. کون سی دونوں ویڈیوز کو؟ ایک جو ہم انڈیا جو پاکستان کے ایٹم بم کی تاریخ ہم نے بیان کی ہے اس پر, اور یوکرین والے پر تیسری عالم جنگ کے خطرے کی گھنٹیاں کہاں بج رہی ہے, آپ اور میں کیا محفوظ رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے, اس پر بھی گفتگو ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اجازت دیجیے گا.